बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात दाहम का सबक नंबर 4 चिड़िया चिड़िया की कहानी चिड़े की ज़बानी पढ़ते हैं और उसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। इस कहानी के मुसन्निफ़ का नाम है सजाद हैदर यल्दरम और ये कहानी जो है वो ख़यालिस्तान में लिखी गई है। जिस कुतब में लिखी गई है उसका नाम है ख़यालिस्तान। तो ये बेसिकली ये कहानी एक चिड़िया चिड़े की जो वो देख रहे होते हैं और मुशाहिदा कर रहे होते हैं इंसानों का और आपस में मुआवजा कर रहे होते हैं। तो देखते हैं चू 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 चिड़िया चू, सब गलत सब झूठ। चिड़िया चिड़े की कहानी बहुत इंसानों ने लिखी है, यानी कि जो चिड़िया चिड़ी की कहानी है वो बहुत से इंसानों ने लिखी है। चू चू मेरा और चिड़िया की लड़ाई, बोहतान का मतलब है इल्ज़ाम, चिड़िया का आंखें दुखने का बहाना करना, इफ्तरा का मतलब है गलत बात। चू चिड़िया चू 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 आओ अब मैं तुम्हें चंद बातें सुनाऊं, यानी कि चिड़िया चू चिड़ियाओं की आवाज़ है। वो कहता है कि ओ मैं तुम्हें चंद बातें सुनाऊं कि तुम्हारी आंखें खुलें, यानी कि हकीकत से पर्दा उठे। हज़रत इंसान को बातें बनानी बहुत आती हैं और बस मुझे खुदा ने मुशाहिदा यानी कि देखभाल की कुव्वत अता की है। चिड़ा कहता है कि मुझे जो है मुशाहिदे की देखभाल की कुव्वत अता की है। वैसे तो देखो तो मैं बेवकूफ़ यानी कि दिखने में तो मैं बेवकूफ़ यानी कम अकल, भोला भाला यानी कि सादा हूँ, इधर उधर फुदकता नज़र आता हूँ। फुदकने का मीन है कि इधर उधर उछलता कूदना नज़र आता हूँ। मगर मैं देखता हूँ सब कुछ हूँ, समझता सब कुछ हूँ, कहता भी सब कुछ हूँ, मगर तुम नहीं समझते। यानी कि मैं देखता सब कुछ हूँ, समझता भी सब कुछ हूँ, कहता हूँ, मगर तुम नहीं समझते हो। मैं देखता हूँ कि खुदा ने मुझे आज़ादी तलब और आज़ाद पसंद मखलूक बनाया है। चिड़ा कहता है कि मैं तो एक आज़ाद तलब मखलूक हूँ। परिंदों और चरिंदों में बहुत से ऐसे हैं कि इंसान से बिल्कुल नफ़रत करते हैं। यानी कि परिंदों और चरिंदों में बहुत से ऐसे हैं कि इंसान से बिल्कुल नफ़रत करते हैं। बहुत से चरिंदे परिंदे इंसानों से नफ़रत करते हैं और जंगलों में इंसान के घोंसलों से दूर जाकर रहते हैं। यानी कि वो जंगलों में रहते हैं, यानी कि इंसान के घोंसलों से वो दूर रहते हैं। इंसान के घरों को उसने इंसान के घोंसले कहा है। तो बहुत से जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं, यानी कि वो इंसान के घोंसलों से दूर रहते हैं। वो क्या वजह है कि वो इंसानों से नफ़रत करते हैं। बाज़ बेवकूफ़ ऐसे हैं कि इंसानों में इंसान के खादिम होकर रहते हैं, यानी कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं कि इंसानों में ये इंसानों के खादिम होकर रहते हैं। मगर मैं इंसान के कारसतानियों का मतलब है चलाकियों को देखने के लिए शहर में रहता हूँ। वह कहता है कुछ तो जंगल में रहते हैं लेकिन मैं इंसानों की कारसतानियाँ देखने के लिए शहर में रहता हूँ। इनके बड़े बड़े भोंडे घोंसलों, यानी कि जो घोंसले हैं इंसानों के वो घर हैं, घरों को वो घोंसले कह रहे हैं, और जो भोंडे हैं वो मतलब बुरे। मैं अपना प्यारा छोटा घोंसला बनाता हूँ, यानी कि मैं भोंडे घरों को छोड़कर मैं अपना प्यारा सा घोंसला बनाता हूँ, लेकिन वो पकड़ के मुझे जो है रखना चाहें तो कभी नहीं रहता। यानी कि अगर वो मुझे पकड़ कर भी रखना चाहें तो मैं नहीं रहता। पिंजरे में बंद करके रखने की बात दूसरी है, या मेरे पर काट दें, यानी कि या तो मुझे कैद कर दें तो तब अलग बात है, या मेरे पर काट दें तो भी अलग बात है कि मुझे वहाँ रहना पड़ जाए तो और बात है। वरना मैं कभी हज़रत इंसान से मानूस का मतलब है वाकिफ़ नहीं होता। मैं इन्हें खुद गर्ज समझता हूँ और परले दर्जे का जालिम, यानी कि घटिया दर्जे का इनको जो है वो जालिम समझता हूँ, और वो कि इंसान खुद गर्ज है। मगर मुझे अपनी कहानी ज़मनन का मतलब है काम के सिलसिले में हज़रत इंसान से भी दो बातें हो जाएंगी, यानी कि अपनी कहानी के सिलसिले में हज़रत इंसान से भी दो बातें हो जाएंगी। फुदक के ऊपर और परों को फैला के, खुदा का शुक्र है इसने मुझे अच्छा लिबास दिया है, एक हद तक खूबसूरत ना, मगर ना इतना कि इंसान की हरीस, यानी कि हरीस होता है लालच निगाहों का, हदफ बन जाऊं, यानी कि निशाना बन जाऊं। कहते हैं कि शुक्र अल्लाह का, उसने मुझे अच्छा लिबास दिया है कि इतना कि ये नहीं है कि मैं इंसान की लालची निगाहों का भी निशाना बन जाऊं। जिस्म में फुर्ती दी है और खुशी फुदकता हूँ, यानी कि मेरे जिस्म में फुर्ती है और मैं खुशी फुदकता हूँ। छोटे परों में परवाज़ का मतलब है उड़ान की तेज़ी एक हद तक खूबसूरत एक ताकत दी है कि इंसानों के रफ़ीक इनके हम खसाइल का मतलब है जिनकी एक जैसी आदत हो। इनकी चहती बिल्ली के दस्त बुर्ज से बचूं, मतलब कि इनकी जो है लूट मार है उससे मैं बचूं।
جسم ایسا موضوع دیا ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا، نہ اتنا بڑا کہ شاہین اور بعض مجھ پر جو ہے جھپٹے جیسے وہ کبوتر پر جھپٹتے ہیں، یعنی کہ چھوٹا سا جسم دیا ہے تاکہ میں شاہین اور بعضوں کی نظروں سے بھی اوجھل رہتا ہوں، نہ اتنا بڑا دیا ہے کہ اشراط العرض کی طرح بالکل حقیر ہو جاؤں، یعنی کہ نہ ہی اتنا بڑا ہوں کہ اشراط العرض کی طرح چھوٹا ہی ہو جاؤں، حقیر ہو جاؤں۔ اشراط العرض کا مطلب ہے زمین کے کیڑے، تو بالکل ہی چھوٹا ہو جاؤں، کوئی مجھے دیکھے ہی نہیں۔ آواز کیسی؟ چو 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 چڑیا چو، آپ کے نزدیک اگر یہ خوش آئند نہ ہو تو نہ صحیح، یعنی کہ میری آواز کتنی اچھی ہے، بے شک آپ کو اچھی نہ لگے تو نہ صحیح، میں خوش ہوں کہ آپ اسے پسند نہیں کرتے، لیکن کیا کہتے ہیں، ننھے دل کی خوشی اور طمانینت، یعنی کہ تسلی، ننھے دل کی تسلی ظاہر کرنے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ چو چو چڑیا چو۔ شکر ہے خدا کا اس بلبل کا ترانہ شیریں، ترانہ شیریں یعنی کہ میٹھا ترانہ جو ہوتا ہے، اور نالہ رنگین یعنی کہ جو فریاد ہے اس کی، مجھے نہیں دیا، ورنہ سیاد کیا ہوتا ہے؟ شکاری، اور قفس کیا ہوتا ہے؟ قید ہی میرے رفیق ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے مجھے اس نے بلبل کی طرح جو وہ سریلی آواز میں گاتی ہے اس کی طرح مجھے نہیں بنایا، ورنہ میں جو ہے وہ شکاری کی قید میں رہتا ہوں جیسے میرے رفیق دوسرے رہتے ہیں۔ بے وقوف بلبل کو دیکھتے ہی دیکھتے قفس میں بیٹھ کے بھی گاتی ہے، یعنی کہ بلبل کو بھی دیکھ لو، وہ قفس میں بھی یعنی کہ قید میں بھی رہ کر گاتی ہے، اور اپنی اسارت کا مطلب ہے گردا گرد چکر، یعنی کہ اس اپنی قید میں بھی ارد گرد چکر لگاتی ہے، پر درد انگیز نہیں، لیکن پھر بھی وہ اتنی درد انگیز نہیں ہے۔ دل آویز یعنی کہ وہ دل آویز نالے کرتی ہے، یعنی کہ وہ دلکش آواز میں گاتی ہے، یعنی کہ بلبل بھی ہے وہ بھی اگر قید میں بھی ہے تو وہ اپنے ارد گرد بھی وہ جو ہے وہ دلکش گانے ہی گاتی ہے، وہ پھر بھی غمزدہ نہیں ہوتی، اور یہ نہیں کرتی سمجھتی کہ یہ اس کی اسیری کو اور بڑھاتے ہیں، یعنی کہ اس کی قیدی کو اور بڑھاتے ہیں۔ یہاں اس سے ریلیٹڈ ایک شعر دیکھتے ہیں، گل و گلچی ہیں پھول توڑنے والے کا گلا بلبل ناشاد کر، تو گرفتار ہوئی اپنی صدا کے باعث، یعنی کہ تم اپنی آواز کے گل ہے، گلچی ہیں پھول توڑنے والے، اور گل پھولوں کو کہتے ہیں، بلبلے ناشاد نہ کر، یعنی کہ تم ناشاد نہ کرو، دکھ نہ کرو، تو اپنی آواز کی باعث جو ہے وہ قید میں گرفتار ہوئی ہے، اگر ذرا بھی عقل ہوتی قفس میں پہنچتے ہی خاموش ہو جاتی، یعنی کہ اس میں بلبل میں ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ قفس میں پہنچتے ہی خاموش ہو جاتی، اس وقت تک خاموش رہتی کہ قفس کھلتا یا موت آتی، تو اس وقت تک بھی وہ خاموش رہتی کہ کیا پتہ اس کی خاموشی دیکھ کر قیدی شکاری اس کو قید سے آزاد کر دیتا یا وہ مر جاتی، لیکن بلبل کیا ہے پھر بھی اپنے قفس میں گانا گاتی ہے۔ میں اڑتا ہوں، پھدکتا ہوں، دانے چگتا ہوں، مگر الحمدللہ کسی کو آزار نہیں دیتا۔ وہ چڑیا کہتی ہے کہ میں اڑتی ہوں لیکن الحمدللہ کسی کو دکھ نہیں دیتی۔ خدا کی زمین سب کے لیے اور اس کے دانے سب کے لیے ہیں، یہ فلسفہ قدرت نے مجھے سمجھا دیا ہے، یعنی کہ یہ خدا کی زمین بھی سب کے لیے ہے اور یہ دانے بھی سب کے لیے ہیں، اور یہ قدرت کا فلسفہ اسی نے مجھے سمجھایا ہے، اس لیے میں سب کہتا ہوں آؤ اور کھاؤ اور خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی کہ جہاں بہت سے دانے اور ہم اپنے تمام ہم جنسوں کے ساتھ پہنچے، وہاں اگر اور مخلوق چگ رہی ہے تو میں متعرض یعنی کہ متعرض روک ٹوک نہیں کرنے والا، یعنی کہ جہاں دانے پڑے ہوتے ہیں ہم سب پرندوں کو بلا کر کھاتے ہیں، اور اگر کوئی اور مخلوق بھی چگ رہی ہوتی ہے تو ان کو ہم روک ٹوک نہیں کرتے، وہاں پہ کبوتر ہوتی ہیں، مینائیں ہوتی ہیں، فاختائیں ہوتی ہیں، سب کو صلاح عام ہے، یعنی کہ سب کو عام دعوت ہے، سب ساتھ آئیں اور کھائیں، سب ساتھ آ کر کھائیں، میں عقل کھرا نہیں ہوں، یعنی کہ میں بد لحاظ نہیں ہوں، نہ ہی میری تنہا خوری میری عادت ہے، نہ ہی وہ چڑیا کہتی ہے کہ نہ ہی میں اکیلے کھاتی ہوں، جہاں کوئی اور پرندے بھی کھا رہے ہوں گے اور ہم بھی اپنی ساری مخلوق کو دعوت دے کر اکٹھا کھاتے ہیں۔ اب چڑیا آتی ہے انسانوں کی طرف، کہتی ہے حضرت انسان کی بعض باتوں پر تو مجھے جو ہے ہنسی آتی ہے، یعنی کہ انسان کی بعض باتوں پر تو مجھے ہنسی آتی ہے، کہہ کہ چو چو چڑیا چو کس قدر مغرور مگر سادہ لو جنس ہے، یعنی کہتی ہے کہ انسان کس قدر مغرور ہے لیکن سادہ انسان ہے۔ میرا نام کنشک خانگی یعنی کہ کنجش خانگی یعنی گھر کی چڑیا رکھا ہوا ہے انسان نے، یعنی جب انسان کے یہ گھونسلے جن میں وہ آج کل رہتے ہیں نہ تھے اور وہ یعنی کہ بہام کی طرح غاروں میں اور کنوؤں میں گھومتے تھے، بہام کیا ہے؟ جانوروں یعنی چوپایوں کی طرح وہ بھی غاروں میں رہتے تھے، تو میں نہ تھا، میرا گھونسلہ نہ تھا،
یہ کیا، اب میں سوائے ان کے گھونسلوں کے کسی اور جگہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، یعنی کہ میں ان کے گھونسلوں کے اب کسی اور جگہ گھونسلہ نہیں بناتا۔ اور انسان تو ہے وہ غاروں میں رہتے تھے جانوروں کی طرح، اب بھی چمن، صحرا، مرغزار، وادی، درخت، جھاڑی میرے گھونسلے کے لیے ویسے ہی موجود ہیں جیسے انسان کے گھونسلے ہیں، یعنی کہ لیکن میرے گھونسلے کے لیے جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ میں تو ان بے ہنگم کا ہے، بے موقع، بے محل موٹے جھوٹے گھونسلوں میں اپنا گھونسلہ صرف اس لیے بناتا ہوں، یعنی کہ میں ان کے گھروں میں سے اپنے گھونسلے صرف اس لیے بناتا ہوں کہ یہاں رہ کر اس ریاکار مخلوق کے کرتوتوں، ریاکار یعنی کہ جھوٹی مخلوق کے کرتوتوں یعنی برے کاموں کا اچھی طرح مشاہدہ کروں۔ تو چڑیا کیا کہتی ہے کہ میں انسانوں کے گھروں میں صرف اس لیے گھونسلہ بناتی ہوں تاکہ مجھے ان ریاکار انسانوں کے کرتوتوں کا اور برے کاموں کا اچھی طرح سے علم ہو جائے، اور پھر میں اپنے ہم جنسوں میں بیٹھ کر ان خودبینوں یعنی کہ خودبین جو فخر کرنے والے اور ان بے وقوفوں مغروروں کے اوپر ہنسوں، یعنی کہ پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ان انسانوں پر ہنسوں، اس لیے میں ان کے گھروں میں گھونسلہ بناتی ہوں۔ اگر میں انسان خانگی کہوں تو زیادہ زیبا ہے، یعنی کہ مناسب ہے۔ پھر ان گھونسلوں کا حال سنیے، یعنی کہ انسان کے گھروں کو جو وہ گھونسلہ کہتی ہے کہ ان کا حال سنیے، ایک بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک اونچا ہے، ایک نیچا ہے، یہ کیوں؟ مساوات کیوں نہیں؟ اب چڑیا کہتی ہے کہ ہمارے گھونسلے تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کے گھر کسی کا بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا اونچا ہے، کسی کا نیچا ہے، اور وہاں پر مساوات بھی نہیں ہے۔ اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھونسلوں کے اندر خس و خشاک، جنہیں انسان کیا کہتے ہیں؟ خس و خشاک، یعنی کہ چڑیا کہتی ہے کہ جو انسان کے گھر میں مال پڑا ہے اس کا مال جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے، جسے انسان کہتے ہیں بھول گیا ہوں، ہاں میز، کرسی، فرش مختلف رنگوں کے ہوں، کیونکہ میں بھی کہیں سے تاگا مین دھاگا، کہیں سے کہیں تنکا، کہیں سے کہیں پتہ لا کر اپنا گھونسلہ بناتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جو انسانوں کے گھر میں کرسیاں، میز پڑے ہوئے ہیں وہ سب کیا ہے؟ خس و خشاک ہے، کوڑا کرکٹ ہے، لیکن ہم تو اپنا جو گھر بناتے ہیں گھاس پھوس، تنکے اور پتوں سے بناتے ہیں، تو ہمارا تو یہ گھونسلہ ہے۔ لیکن بڑائی چھوٹائی کیوں ہے؟ تو لیکن ہم تو سب برابر ہیں، لیکن انسان میں چھوٹائی اور بڑائی کیوں ہے؟ ہاں یہ خیال نہیں رہتا۔ اس کی وجہ معلوم ہوئی، میں نے دیکھا کہ چھوٹے گھونسلے والا انسان بڑے گھونسلے والے انسان کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں چڑیا کیا کہتی ہے کہ چھوٹے گھونسلے والا انسان بڑے گھونسلے والا مطلب کہ نچلے درجے کا انسان اوپر والا امیر کبیر جو درجے کا مالک انسان ہوتا ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، سر جھکاتا ہے اور اس کے کام کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، لا حول ولا قوت ہے۔ یعنی چڑیا کیا کہتی ہے؟ یہ الفاظ جو ہے نفرت کے لیے استعمال ہوئے، کس قدر بے غیرت اور بے شرم مخلوق ہے۔ کہ چڑیا کہتی ہے کہ انسان کس قدر بے غیرت اور بے شرم مخلوق ہے، میں نہ اپنے ہم جنسوں کی اور نہ کسی غیر جنس کی خدمت کرتا ہوں۔ کہتی ہے چڑیا کہ میں تو کسی کی غلامی نہیں کرتی، اگر مار بھی ڈالو تو خدمت نہ کروں، اور کیوں کروں؟ خدا کے فضل سے ہم سب مساوی ہیں۔ کہتے ہیں ہم سب پرندے تو مساوی ہیں، کسی کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے نہ آرزو، تو ہم پرندوں کو تو کسی کی خدمت کرنے کی آرزو نہیں ہے۔ تو انسان کتنا گھٹیا ہے جو دوسرے انسانوں کی خدمت کرتا ہے، ان کی منتیں سماجتیں کرتا ہے، ان کے ترلے کرتا ہے، ان کے سامنے سر جھکاتے ہے۔ اپنے بال بچوں کے سوا کسی کی خدمت کرنا، کسی کی گھونسلے پر جا کر دریوزو گیری کرنا، یعنی کہ بھیک مانگنا۔ تو کیا کہتا ہے کہ اپنے بال بچوں کے سوا کسی دوسرے کی خدمت کرنا، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر دوسرے کے دروازوں پر جا کر بھیک مانگنا کتنی شرم کی بات ہے، ننگ کی بات ہے۔ مگر انسان وہ مدعی عقل، یعنی عقل کا دعویٰ کرنے والا جو انسان ہے وہ خود کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، احمق ہے، اپنے تئیں درس اموز قدرت خیال کرتا ہے، یعنی قدرتی طور پر سیکھا ہوا انسان خود کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے وہ قدرتی طور پر کچھ سیکھ کر آیا ہو، اس نقطے کو نہیں سمجھتا، یعنی کہ کام کی بات کو نہیں سمجھتا۔ ہائے ریاکار انسان، اس نے ایک لفظ نکالا اور اس پر اسے بہت ناز ہے، کہتا ہے سوائے میرے کسی میں حیا نہیں ہے، سب جاندار سوائے انسان کے بے حیا ہیں۔ تو انسان کہتا ہے کہ سب جاندار سوائے انسان کے سب بے حیا ہے، حیا و شرم کا احساس صرف مجھ میں ہے۔ او ڈینگ مارنے والی مخلوق، یعنی کہ ڈینگ مارنے والی مخلوق، بڑی بڑی باتیں کرنے والی مخلوق، بس جسے تو حیا کہتا ہے وہ ریاکاری ہے۔ تو چڑیا کہتی ہے کہ تم جیسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو وہ حیا نہیں ہے، وہ ریاکاری ہے۔ دل چاہتا ہے اس ناپاک مخلوق کو، یعنی کہ وہ انسان کو ناپاک مخلوق کہتی ہے ٹھونگے مار مار کر، یعنی کہ چونچے مار مار کر ان کو مار دوں۔ لو تم سے بات کرنے میں بھول ہی گیا کہ مجھ پر فرائض پدری ہے۔ تو چڑیا کہتی ہے دوسری چڑیا سے کہ میں تو تم سے بات کرتے ہوئے اپنے باپ کی ذمہ داری تو میں بھول ہی گیا،
میں انسان باپوں کی طرح تو نہیں ہوں کہ اکثر اپنے عیش و آرام میں اپنے بال بچوں کا خیال تک نہیں کرتے ہیں، بلکہ بعض تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ والدین ایسے انسانوں میں جو اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے عیش و عشرت میں بھول جاتے ہیں اپنی اولاد کو، چھوڑ دیتے ہیں ان کو، اور نان و نفقہ بھی نہیں دیتے، یعنی گھر کا خرچ بھی نہیں دیتی اپنی اولاد کو۔ میں ایسا بغیرت تو نہیں ہوں۔ چڑیا کہتی ہے کہ میں تو ایسی بغیرت نہیں ہوں۔ جب ان بچوں کو دنیا میں لانے کا سبب ہی میں ہوں تو جب تک خود نہ اڑ سکیں، یعنی کہ جب تک میں نے ان کو جب میں نے ہی پیدا کیا ہے تو جب تک میں خود نہ ان کو اڑنا سکھاؤں، میں خود کیسے اڑ جاؤں؟ میں خود بھوکا رہوں گا لیکن ان کا پوٹا بھروں گا، یعنی کہ میں ان کا پیٹ بھروں گا۔ تو بڑی دیر ہوگی، پھر چڑیا کہتی ہے بڑی دیر ہوگی، وہ چونچ کھولے انتظار میں بیٹھے ہوئے، یعنی کہ میرے بچے، ہاں ذرا مجھے دانے یا روٹی کے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر تو ڈال دو، کہ بچے انتظار میں ہوں گے کہ وہ کھانے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں میں ان کے منہ میں ڈالوں۔ ہاں تو میں میری خواہش پوری کی، شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا تمہارے اور تمہارے بال بچوں کے پوٹوں کو بھی ہمیشہ بھرا رکھے۔ تو وہ اس کو دعا دیتی ہے چڑیا دوسری چڑیا کو، لو اب جاتے ہیں، چلو جاتے ہیں، پھر ملیں گے، خدا لایا۔ اور یہ کہتے ہوئے دونوں پھر سے اڑ گئے۔ تو یہ ایک چڑیا چڑے کی کہانی میں چڑیا نے انسان کی ریاکاری کو بیان کیا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے گھونسلوں میں رہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو انسانوں کے گھر ہیں یہ محض کوڑا کرکٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان تو ریاکار ہے، وہ بڑوں کی خدمت کرتا ہے، نیج انسان ہے جو دوسروں کے آگے سر جھکاتا ہے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے، دوسروں کی خدمت کر کے، بڑے لوگوں کی منتیں ترلیں کر کے، بھیک مانگ کر پیٹ پالتا ہے۔ اور یہ کہ کچھ لوگ تو ایسے انسانوں میں جو ہیں اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو وہ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم سے تو بہتر انسان ہے، جہاں پہ چھوٹے سے بھی ہم سے بہتر، انسانوں سے بہتر تو ہم ہیں، جہاں تھوڑا سا بھی دانہ پڑا ہوتا ہے ہم سارے پرندوں کو بلاتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن ہم نسلوں میں فرق نہیں کرتے کہ کہاں کوئی دوسری نسل کا پرندہ تو نہیں ہے۔ ہم تو جہاں فاختائیں کھا رہی ہوتی ہیں، کبوتر کھا رہے ہوتے ہیں، مینائیں کھا رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں۔ اور انسان ہے کہ جہاں پہ بڑے بیٹھے ہوں وہاں پر وہ چھوٹے لوگوں سے، کم درجے کے لوگوں سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ چڑیا چڑی نے بہت سی اچھی کہانی بیان کر کے انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ اپنی اوقات کو سمجھو، تم جو دوسروں کو بے غیرت اور بے شرم کہتے ہو، بے حیا کہتے ہو، اس کے مقابلے میں تو تم خود ریاکار قوم ہو۔ اس سے تم لوگوں سے تو اچھے جاندار ہیں، پرندے اور جانور ہیں جو اپنی دوسری قوموں کا، اپنے جیسی ہم نسلوں کا خیال رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔